अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल SFP रिएक्शन पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। जी जनाब, नज्जो ने फेस रिवील किया है। फेस रिवील क्या, अपनी शादी की धुंधली सी साइड पिक्चर दिखाई है। वैसे तो इनका फेस रिवील कई मरतबा हो चुका है, कई मरतबा ये मंजर आम पर आ चुकी हैं और इनका चेहरा सब अच्छे से देख चुके हैं। अच्छे और बुरे हर कंडीशन में इन्होंने अपना फेस रिवील कर दिया या करवा दिया गया है। खैर बहरहाल इनको इसीलिए लोग, क्योंकि इनकी ख़ानदानी लंबी नाक है, तो इनको झाड़ू वाली चुड़ैल भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाए, खैर अल्लाह की बनाई हुई शक्ल होती है, इसमें कोई नहीं, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ पर नाम रखना चाहिए। अल्लाह ने जिसको बनाया है सही बनाया है, तो इसके बारे में तो बात नहीं की जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि इनके ख़ानदान में लंबी नाकें हैं और ज़रा हैवी भी हैं। तो शायद ये लोग इसीलिए अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि इनको महसूस होता होगा कि वो इनके चेहरे पे अच्छी नहीं लग रही हैं। मुझे इस तरह के लगता है। तो खैर इन्होंने तो अपनी पिक्चर्स पुरानी दिखाई थी और बाकी तो इनका फेस रिवील था ही। तो भाई सदमा भी पीछे नहीं रही और ख़ुद ने तो लगाया मास्क और दिखा दिया नी आयशा का फेस। जी हाँ, नी आयशा का फेस अच्छे से रिवील हो चुका है। कल के व्लॉग में तो उन्होंने साइड रिवील किया था और जिसमें उनकी नाक वाज़े हो चुकी थी और मालूम हो चुका था कि दोनों बहनों नज्जो और आयशा की नोज़ एक ही तरह की हैं। तो आज तो सामने से फेस रिवील कर दिया गया, उसे एडिट भी नहीं किया गया। लगता ये कि जानकर ही ये सब कुछ किया गया है। सदमा और अनजाने में कुछ कर ले, नहीं जी, सदमा बहुत प्लॉटिंग और प्लानिंग्स के साथ हर काम करती हैं, तभी तो अब तक टिकी हुई हैं। इतना कुछ हो रहा है बहन पर, माँ पर, और अब तो इनकी ट्यूबवेल की कहानियाँ भी आ चुकी हैं और इनके हस्बैंड ने भी इनका साथ देने के लिए इनकी बहन को गंदा किया है। लेकिन देखिए ये पकड़ी नहीं जा रही हैं सही तौर पर, जैसे कि इनकी पकड़ होनी चाहिए। बहरहाल आखिरत में तो पकड़ होगी, लेकिन दुनिया में नहीं हो पा रही है। और इनके चेले चपाटे काफ़ी हैं जो इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इनकी नी आयशा, जो कि अब ये भी खुल चुकी हैं कि किसी सूरत अपनी सदमा बीबी से कम नहीं है। तभी तो देखे हम देखते थे और सुनते थे इनके व्लॉग्स में, इनकी बातों में, कि ये सदमा को अप्रिशिएट करती थी, ये सदमा की साइड लेती हुई नज़र आती थी। इन्होंने कई मर्तबा सदमा को सपोर्ट किया है और लिहाजा इन्हीं की इसी बातों की वजह से सितारा सपोर्टर्स इन खातून को नापसंद करते थे कि बीबी तुमने कुछ देखा नहीं और तुम अपनी भावच के कहने पर इतनी बड़ी बात की हाँ में हाँ मिला रही हो, तुम्हें चुप रहना चाहिए था। लेकिन इन खातून ने ये कहना कि मैं सितारा की तरफ नहीं हूँ ना सदमा की, लेकिन साफ साफ दिखता था कि वो सदमा की ही साइड में है। और अब जबकि वो सऊदीया पहुंची है तो भाई साफ पता चल गया किसकी साइड में। भाई वो तो कह रही थी आप मुझे याद आती थी, वो कह रही थी तुम यादें बनाओगी, हम यादें बनाएंगे व्लॉग से अच्छी अच्छी। भाई यादें बन रही थी, यादें आ रही थी बड़े ज़ोरों शोर से, लेकिन फेस भी रिवील हो रहा था बड़े ज़ोरों शोर से। और सदमा फेस रिवील क्यों करती है, सबको पता है। व्यूज़ का चक्कर, चैनल्स का चक्कर, और चैनल्स के लिए तो सब कुछ हुआ था। चैनल्स के लिए तो बहन की इज्जत पर को दाव पे लगाया गया, माँ की इज्जत को दाव पे लगाया गया और फिर पूरे ख़ानदान की इज्जत को दाव पे लगा दिया गया। चैनल्स बड़ा है भाई, चैनल चैनल की कमाई चाहिए, तभी तो देखे ना ये ऐशें, ये अय्याशियाँ जो चल रही हैं सितारा की इज्जत को पामाल करके। तो भाई ये चैनल तो इसीलिए किया गया था ना, सब तमाम तमाशे सब कुछ जो हो रहा था वो इस चैनल का ही तो था, किया धरा इस मनहूस चैनल का जिसको ये चला रही हैं। और फिर ये हों या कि तमाम तर सितारे के रिलेटिव, बकौल नौशीन मुल्तानी के, कि जब ये कहते हैं माय यूट्यूब फैमिली,
تو وہ تمہاری فیملی نہیں ہوتی ہے، وہ یا تو ستارہ کے چاہنے والے ہوتے یا ستارہ سے نفرت کرنے والے ہوتے۔ آپ کی کوئی بھی نہیں ہے، آپ کی نہ کوئی پرسنالٹی ہے، نہ آپ کی کوئی ولاگنگ ہے، نہ آپ کے کوئی اچھے اچھے کام ہیں، سب کچھ گندے فتنہ پردر کام ہے۔ تبھی آپ آئے دن کنٹروورسی لاتے ہیں، اور صدمہ کا فیس ریویل کرنا اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو جی فیس ریویل ہو گیا ان کا، اور ان کو عبائی کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ ویسے تو صاف ہی دکھتا ہے کہ یہ نی عائشہ کتنی جھوٹی ہے، اور جھوٹی صدمہ کا ساتھ کیوں دے رہی تھی اور کیوں دے رہی ہے، کیونکہ ایک جیسے لوگ جب ہوتے ہیں نا مزاجن، تو پھر وہ اپنے اس میں کمفرٹ محسوس کرتے ہیں۔ سو دونوں ایک دوسرے کی اس میں آرام محسوس کر رہی ہیں۔ گو کہ ٹیوب ویل کی کہانی والا کردار ساتھ میں چلا آیا ہے، اور بھائی کبھی نہ کبھی تو بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھا بھی رہا ہے، گھوم بھی رہا ہے، کہانیاں بھی اڑ رہی ہیں اس کے بارے میں، اور وہ بھی سچی۔ لیکن بھائی بے شرمی کی انتہا بھی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو تو یہ ثابت کرنا ہے نا کہ میں تو معصوم ہوں، میں تو بے گناہ ہوں، میرا بہتان بھی صحیح ہے، لیکن مجھ پہ جو سچی باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ تو کسی بھی حد تک یہ لوگ جھوٹ پر پہنچ جائیں گے، انتہا تک پہنچ جائیں گے۔ اس کی ابھی فریش مثال جو ہے نی عائشہ کی ہے، کیونکہ نی عائشہ جھوٹ بول کر آئی ہیں کہ عمرے پر ہیں، لیکن اب تو پورے اچھے طریقے سے کھل رہا ہے کہ عمرہ نہیں ہے، یہ صرف شادی سے بھاگنے کی سازش تھی، کیونکہ ستارہ کی نہیں ہے، یہ ستارہ کی سائڈ پہ بالکل نہیں ہے، یہ ملی ہوئی ہیں اپنی صدمہ بھابھی سے، جس طرح سے ان کا چشماٹو چربی ملا ہوا ہے۔ تو جی اسی لیے یہ بھاگ کر آئی ہیں، لیکن کیا نام لگائیں، انہوں نے پھر مذہب کارڈ کھیلا ہے، پھر انہوں نے مقدس سرزمین کی حرمت کی توہین کرنے کی کوشش کی، اور خود میں کہتی ہوں اپنی توہین کر ڈالی ہے، کیونکہ دیکھیے ان کی 40 نمازیں ہیں کہاں، وہ تو رات پر باتیں کرتی رہی صدمہ، دونوں 6 بجے تک دونوں نے باتیں کی ہیں، پھر ناشتہ کھانا، پھر بھائی شاپنگز ہو رہی ہیں۔ یہ کون سی 40 نمازیں، ان کی ایک دن تو چھٹ گیا، ان کو تو ریگولر نمازیں پڑھنی تھی، ان کو 40 کی گنتی کمپلیٹ کرنی تھی۔ تو اب یہ کیا کر رہی ہیں، یہ تو باتیں شاتیں کر رہی ہیں، یہ تو تفریحیں کر رہی ہیں، یہ تو شاپنگ کر رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، جھوٹ جھوٹ ہر کام کر رہی ہیں، اتنا جھوٹ اتنا جھوٹ۔ ایک ان کی جھوٹ کی مثال تو یہی تھی کہ 40 نمازیں، اور پھر بعد میں کھل گیا کہ کیا تمام تر معاملات ہیں۔ تو اب ایک اور جھوٹی بات کہ بھائی تمنا کو انہوں نے پالا ہے۔ اوف اوف بھائی، جس عورت نے اپنے بچے تک کو نہ پالا ہو، اپنے سگے بچے تک کو نہ پالا ہو، وہ تمنا کو کیا پالے گی۔ اور اب تو یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے کہ تمنا 8 سال کی عمر میں ستارہ کے پاس رہی ہے، اور دیکھیے 17-18 سال کی ہو کر وہ اپنے والدین کے پاس گئی ہے۔ تو اسے تو ستارہ سنبھالتی تھی، ستارہ دیکھتی تھی، اس کے اسکول بھیجتی تھی، ناشتہ کھانا سب ستارہ کرتی تھی۔ تو یہ صاحبہ کون سے ٹائم پہ اس کو اپنی گودی میں اٹھا کے یا محبتیں نچھاور کرتی تھی۔ اور بھائی اتنی محبت تو ہر کوئی ریلیٹیوز آتے ہیں ان کے بچوں کو، بلکہ غیروں کے بچوں کو بھی لوگ پیار کر لیتے۔ تو اگر آپ نے تھوڑا سا پیار کر لیا، گود میں اٹھا لیے، جیسے آپ ملک کو کوشش کر رہی تھی کہ گود میں لے لیں، تو یہ آپ کی ہو گئی پیار، یہ ہو گیا پالنا۔ افسوس ہے، اتنا جھوٹ بولو جتنا کہ ہضم ہو سکے، اور اتنا جھوٹ مت بولو کہ آنکھوں میں دھول جھونک دو۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صدمہ اور نی عائشہ کا گٹھ جوڑ کس لیے ہے۔ دونوں نے جھوٹ بولا ہے، ستارہ پر بہتان لگایا ہے، اور ستارہ کے چینل سے فوائد اٹھائے، ستارہ ہی کی سپورٹرز یا ہیٹرز کو اپنے ارد گرد جمع کیا ہے۔ آئے دن یہ کنٹروورسی اسی لیے لاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ بیچارے کک خالی ہیں، ڈھول ہے، خالی ڈھول، ان کے پاس کچھ اپنا نہیں ہے۔ اور یہ پھر جب اپنے آپ کو بجاتے ہیں تو تب تماشبین دیکھنے کے لیے ان کے تماشے چلے آتے ہیں، اور جب جب یہ چپ ہوتے ہیں اپنی ولاگنگ کرتے ہیں تو ان کے طرف کوئی دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا ہے، ان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، نہ ان کی ولاگنگ، نہ ان کی بات چیت، نہ ان کا کریکٹر، نہ ان کے کام۔ تو جی یہ کرتے رہیں گے، یہ جھوٹ چلتے رہیں گے ان کے، اور وہ جھوٹیاں ایک دوسرے میں ہاں میں ہاں ملاتی رہیں گی،
اور بھائی اس کے لیے فیس ریویل بھی کر دیں گے، چاہے ان کی ناک کتنی لمبی اور موٹی ہو، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوگی، کیونکہ بھائی صدمہ کی کون سی ناک خوبصورت ہے، تو وہ ایسا کریں گے۔ لیکن دیکھیں بغیر پوچھے کر دینا بھی غلط ہے، لیکن اپنی ویڈیو اپنے چینل کو چلانا ہے۔ اور بھائی اب اس موقع پر نی عائشہ کچھ نہیں بولے گی، کیونکہ بولے گی تو پھر کہیں نہ کہیں سے الزام لگا کے ہی جائے گی۔ ہاں تو ان کے بھائی صاحب جو ہیں، جو ان کے چشماٹو ہیں، وہ بھی پھر بول رہے ہیں لائیو لگا لگا کے کہ کوئی موجود نہیں ہے، بچی کی خریداری ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے، یعنی اپنی کنٹروورسی کو چلانا ہے تاکہ لوگ سپر اسٹیکر دیں ہیٹرز، تو بس اس لیے بولا جا رہا، ورنہ تاریخ رکھائی گئی تھی تو آپ کے ابا ضرور موجود نہیں تھے، لیکن اس بچی کے ابا امی ضرور موجود تھے۔ ہاں جی، تو اب اس کے علاوہ کیا کہا جائے ان لوگوں کو کہ یہ اپنی ماں کو بھی ویوز کے لیے لیتے ہیں۔ اب پہلے تو روبینہ صاحبہ ہیں جو کہ پہنچ چکی ہیں تاکہ ان کا چینل چلے، اور کچھ اس میں فرق بھی پڑا ہے، کیونکہ امی کو دیکھنے کے چکر میں سپورٹرز ضرور جا رہے ہیں، اور پھر ان کی ویوز بڑھ رہے ہیں، ان کو ڈالرز مل رہے ہیں۔ تو دوسری طرف نینت جو کیوں پیچھے رہے؟ روبینہ نے کہا تھا میں گھر کے آپ کو دکھاؤں گی گھر کی سیٹنگ، تو بھائی آج نجو نے پوری سیٹنگ دکھا دی۔ اس کے علاوہ بھائی فاروق صاحب اماں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور جس طریقے سے وہ ڈائلاگز بولتے ہیں اور جس طریقے سے ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، صاف دکھتا ہے کہ جھوٹ ہے، منافقت ہے، ایک بس عجیب سی دکھاوا، دھوکہ، یہی نظر آتا ہے۔ اور آج تو جب وہ اپنی امی کو گلے لگا کے میری امی اور چوچو بوبو کر رہے تھے اور عجیب طریقے سے باتیں کر رہے تھے، مجھے تو عجیب ہی لگتی ہیں کہ اپنی ماں سے اس طرح سے کون بات کرتا ہے؟ کیمرے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان کی امی کے چہرے پہ بھی ایک عجیب سی تکلیف تھی، وہ خوش بالکل بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ پکچرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل خوش نہیں ہیں، زبردستی ان کے منہ سے بلوایا جا رہا تھا، کہلوایا جا رہا تھا۔ ایک تو وہ اپنے ہسبینڈ کے کہنے پر آ چکی ہیں، یہاں پر مجبور ہیں وہ بیچاری، تو دوسری طرف کیا ہے کہ اب ان لوگوں کو بھی سہو، ان لوگ کے جھوٹ کو بھی سہو، اور اولادیں ہیں تو ماں کیا کرے، تھپڑ بھی نہیں مار سکتی، دور بھی نہیں بھاگ سکتی، برا بھی نہیں کہہ سکتی وائی ٹی پر۔ اکیلے میں تو چلو ماں 100 باتیں کہہ دے، لیکن سب کے سامنے تو ماں کیا کہے گی؟ تو دیکھیں اس سے سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ چینلز کے کتنے بھوکے ہیں، ڈالرز کے کتنے بھوکے ہیں، ویوز کے کتنے بھوکے ہیں۔ یہ اس کے لیے اپنے تمام رشتوں کو یوز کریں گے، چاہے برائی کے ذریعے سے کریں، چاہے بھلائی کے ذریعے سے کریں، چاہے یہ اپنا تماشا خود لگا دیں، جیسے کہ نی عائشہ نے لگایا تھا، اور اب پھر لگایا یہ کہہ کر کہ تمنا کو میں نے پالا ہے، جبکہ اپنے بچے کو چھوڑ کے چلی گئی وہ عورت، اور آج وہ اپنے بچے کا ایک بار بھی نام نہیں لے رہی ہے، صدمہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، باتیں کر رہی ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچے کی یاد کتنی مرتبہ آتی ہے کہ میرا بیٹا علی ہے، بول سکتی ہے کئی مرتبہ، لیکن وہ ایک مرتبہ بھی نہیں بول رہی ہے۔ اور جب چینل چلانے کا مسئلہ تھا اس کا، تو بھائی پھر اس نے تو وہ کنٹروورسی کی تھی، وہ کنٹروورسی کی تھی کہ سب کو معلوم ہے ڈی ڈی برا اور یہ برا اور وہ برا، ماں پیاری ماں، ممتا کی ماری ماں، اور پھر اسی ممتا کی پیاری ماں نے اپنے بیٹے کو یوز کیا اپنے ولاگ میں، اپنے بچے سے کہلوایا کہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور بھائی چند ٹچی ٹچی چیزیں اس کو پکڑا کے باپ کے پاس روانہ کر دیا، اور بعد میں کہہ دیا میں لے کے نہیں آ سکتی اسے بھائی، کیونکہ بھائی باپ کے پاس رہے گا، اس کو کوئی بات ہو جائے تو میں نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، اپنے باپ کے سائے میں چھتر چھائے سے میں کیوں دور کروں؟ تو پھر آپ نے سارے ڈرامے کیوں کیے تھے، کیوں اس کے ساتھ کیا تھا؟ اور اب آپ کا ڈرامہ چل رہا ہے کہ تمنا کو پالا۔ بھائی کیا کرو گے تم لوگ؟ ستارہ سے کتنی حسد اور بغض نکالو گے، کتنی جھوٹ بولو گے؟ ایک دن تو تم بس غائب ہی ہو جاؤ گے، کیونکہ برائی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے جو کہ ختم ہونی ہے، ہر چیز کی ایج کو ختم ہونا ہے۔ جس طرح سے دن نہیں رہتا اس طرح سے رات بھی نہیں رہتی، تو بھائی ایک دن تمہاری کنٹروورسی کا بھی کتنا بجاؤ گے؟ ڈھول پھٹ جائے گا اور تم لوگ پھٹ کے بیٹھ جاؤ گے، پھر کچھ کس کو بجاؤ گے تم لوگ؟ آخر میں تمہاری طرف کوئی آئے گا بھی نہیں، اور ویسے بھی ایک شریف لوگ، سمجھدار لوگ تم لوگوں کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر کچھ ریئیکشنز دیکھتے ہیں تو اپنے ریئیکشن ویڈیو چلانے کے لیے، ورنہ تم لوگ کو کون دیکھے؟ جو جھوٹے ہوں، جو پاک مقدس سرزمین پر بھی جا کر
جھوٹ بولتے ہوں، جن کا کام صرف اپنے چینل چلانا ہو۔ اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب بھی کر دیے گا۔ تھینک یو۔